Assalamu alaikum students, how are you all? Students, we have already read 6 chapters and we have revised them as well. Now we are starting third revision. Take out your English textbook and start reading with me. Its first chapter, The Savior of Mankind, इंसानियत का निजात दहिंदा. Savior क्या होता है? निजात दहिंदा. Arabia is the land of unparalleled charm and beauty, with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun. अरब मंतक़ा हारा के सूरज की मुनव्वर किरणों में अपने रेत के टीलों पर मुश्तमिल बेरास्ता सहराओं के साथ हुस्न और ख़ूबसूरती की बेमिसल सरज़मीन है. अनपैरालेल्ड होता है बेमिसल, यानी जिसकी कोई मिसाल ना हो. चार्म एंड ब्यूटी, हुस्न और ख़ूबसूरती. ट्रैकलेस डेजर्ट्स, बेरास्ता सहरा. ऑफ सैंड ड्यून्स, रेत के टीलों पर मुश्तमिल. डेज़लिंग मिन मुनव्वर, इंतहाई रोशन. रेज ऑफ द ट्रॉपिकल सन, मंतक़ा हारा के सूरज. अरब मंतक़ा हारा के सूरज की रोशन किरणों में अपने रेत के टीलों पर मुश्तमिल बेरास्ता सहराओं के साथ हुस्न और ख़ूबसूरती की बेमिसाल सरज़मीन है. इट्स स्टारी स्काई हैज़ एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोइट्स एंड ट्रैवलर्स. इसके सितारों भरे आसमान ने शोरा और सियाहों के तख़य्युल को तहरीक दी है. एक्साइटेड का मतलब होता है तहरीक देना, उभारना, माइल करना. इट वॉज़ इन दिस लैंड दैट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज़ बॉर्न. इसी सरज़मीन में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए. इन द सिटी ऑफ मक्का, मक्का के शहर में. विच इज़ अबाउट 50 माइल्स फ्राम रेड सी, जो कि बहरा कुल्ज़म से तकरीबन 50 मील दूर है. अबाउट का मतलब यहाँ पर तकरीबन. The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people. अहले अरब हैरान कुन हाफ़ज़े के मालिक थे और वो गुफ्तार लोग थे. एलोक्वेंट होता है वो इंसान जो कि बहुत अच्छे तरीके से गुफ्तगू करना जानता हो, उसे कहते हैं खुश गुफ्तार. रिमार्केबल का मतलब होता है हैरान कुन, नुमायाँ. पोजेस्ड मालिक थे. मेमोरी याददाश्त या फिर हाफ़ज़ा. द अरब से मुराद क्या होगा? अरब के लोग या फिर अहले अरब हैरान कुन हाफ़ज़े के मालिक थे और वो खुश गुफ्तार लोग थे. देयर एलोक्वेंस एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोइट्री. उनकी खुश गुफ्तारी और याददाश्त का इजहार उनकी शायरी में मिलता है. एवरी ईयर आ फेयर वॉज हेल्ड फॉर पोइटिकल कॉम्पिटिशन्स एट उकाज़. हर साल उकाज़ के मकाम पर शायरी के मुकाबलों का एक मेला मुनक्किद होता था. इट इज़ नरेटेड दैट हम्माद सेड टू कैलिफ वलीद बिन यज़ीद. कहा जाता है कि हम्माद ने खलीफा वलीद बिन यज़ीद से कहा, आई कैन रिसाइट टू यू फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट 100 लॉन्ग पोइम्स. मैं आपको हरूफ अबजद के हर हर्फ से शुरू होने वाली 100 लंबी नज़में सुना सकता हूँ. विदाउट टेकिंग इन टू अकाउंट शॉर्ट पीसेस, उसमें छोटे अशार शामिल नहीं होंगे. एंड ऑल दैट वाज कंपोज्ड एक्सक्लूसिवली बाय पोइट्स बिफोर द प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम. और ये सारा का सारा कलाम बिला शिरकत गैर इस्लाम की अशात से पहले के शोरा का होगा. कंपोज्ड का मतलब क्या होगा? लिखा हुआ. एक्सक्लूसिवली बिला शिरकत गैर, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ. प्रोमलगेशन अशात, इस्लाम की. शॉर्ट पीसेस का मतलब आप यहाँ पे छोटी नज़में या अशार ले सकते हैं. इट इज़ नो स्मॉल वंडर, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है. दैट अल्लाह अलमाइटी चोज़ द अरबिक लैंग्वेज फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड. इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि अल्लाह ताला ने अपने कलाम की हतमी अशात और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अरबी ज़बान को चुना. डिस्पेंसेशन अशात, प्रिजर्वेशन हिफाजत, हिज वर्ड अपने कलाम की, फ़ाइनल हतमी, अरबिक लैंग्वेज अरबी ज़बान को. नो स्मॉल वंडर, इसमें हैरत की बात नहीं. इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि अल्लाह ताला ने अपने
کلام کی حتمی اشاعت اور حفاظت کے لیے عربی زبان کو چنا۔ In the 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of chaos. 5ویں اور 6ٹھی صدی عیسوی میں انسانیت تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی۔ It seemed that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling. ایسا لگتا تھا کہ وہ تہذیب جس کو پھلنے پھولنے میں 4,000 سال لگے اب بکھرنا شروع ہو گئی تھی۔ crumbling بکھرنا۔ At this point in time and اسی وقت اللہ Almighty raised a Rasul among themselves to lift the humanity from ignorance into the light of faith. اسی وقت اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا انسانیت کو جہالت کے اندھیرے سے ایمان کی روشنی کی طرف بلندی عطا کرنے کے لیے، یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں اسی وقت اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ انسانیت کو جہالت کے اندھیرے سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائے۔ When حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was 38 years of age، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 38 سال تھی، he spent most of his time in solitude and meditation، تو انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور مراقبے میں گزارا، یا وہ اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور مراقبے میں گزارتے تھے۔ In the cave of Hira he used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوراک اور پانی کے ساتھ غار ہیرا میں گوشہ نشینی اختیار کیا کرتے تھے اور دن اور ہفتے اللہ کی یاد میں گزار دیتے تھے۔ The period of waiting had come to close، انتظار کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ His heart was overflowing with profound compassion for humanity، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل انسانیت کے لیے شدید یا گہری دردمندی سے بھرا ہوا تھا۔ He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs، social evils، cruelty and injustice، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلط عقائد، معاشرتی برائیوں، ظلم اور ناانصافی کو ختم کرنے کی شدید خواہش رکھتے تھے۔ پریسنگ کا مطلب شدید، ارج کا مطلب ہو گیا خواہش، اریڈیکیٹ ختم کرنا، رانگ بلیفز غلط عقائد، سوشل ایولز معاشرتی برائیاں، کروئلٹی ظلم اور انجسٹس ناانصافی۔ اور ہی کو کیا ٹرانسلیٹ کریں گے ہم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ The moment had arrived when he was to be bestowed with نبوت، وہ لمحہ آ چکا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے نوازا جانا تھا۔ One day when he was in the cave of Hira، جب ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہیرا میں تھے، حضرت جبرائیل حضرت جبرائیل تشریف لائے and conveyed to him the following message of Allah Almighty، اور انہیں اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام دیا۔ Read in the name of thy Lord، اپنے رب کے نام سے پڑھ۔ Who created، جس نے پیدا کیا، created man from a clot of congealed blood، انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ کلوٹ ہوتا ہے لوتھڑا، congealed جمع ہوا، blood خون۔ Read and thy Lord is most bountiful، پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے۔ Who taught the use of the pen، جس نے قلم کا استعمال سکھایا۔ Taught man that which he knew not، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں پروناؤنس کی ٹائپس کروائی تھیں، وہ یہ فرسٹ 5 کروائی تھیں، ان میں تھوڑا سا آپ کو زیادہ ایکسپلینیشن کی ضرورت تھی۔ جو لاسٹ 4 ہیں ان میں اتنی زیادہ ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈسٹریبیوٹیو جیسا کہ اس کے نام سے ہی یا ظاہر ہے تقسیم سے متعلق، تو اس میں ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ ایچ اور آئدر، نائدر، ایوری اور ادر، جب ہم کسی چیز کی تقسیم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن ریفر ٹو دا پرسن اینڈ دا تھنگز انڈیویجولی، تو یہ انڈیویجویلٹی یعنی انفرادیت چیزوں یا انسانوں کی انفرادیت کو ظاہر کرتا ہے۔ مطلب ایچ کا مطلب ہو گیا ہر، یعنی ہر کسی کو کی اگر ہم بات کریں، جیسے ایچ آف دا اسٹوڈنٹس وڈ گیٹ اے پرائز، یا ایدر آف دا اسٹوڈنٹ وڈ گیٹ اے پرائز، یا نائدر آف دا اسٹوڈنٹ وڈ گیٹ اے پرائز۔ اس طریقے سے مطلب یہ کہ ایچ مطلب ہر ایک طالب علم کو ملے گا، ایدر یعنی 2 اگر اسٹوڈنٹ ہو تو ہم ان میں سے کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو ملے گا تو ایدر کہا جائے گا۔
اگر کافی سارے ہیں تو ایچ آ جائے گا. نائدر یہ ہوگا جب دو موجود ہو اور ہم کہیں گے کہ کسی کو نہیں ملے گا، تو نائدر یہ نیگیٹو سینس میں آ جاتا ہے. ایوری ہر ایک، اور ادر کا مطلب ہو گیا دوسرا. تو اس طریقے سے ان کو سینٹینسز میں یوز کیا جاتا ہے ڈسٹریبیوٹیوز کو. اس کے بعد ہے انفینٹ. انفینٹ کا پروناؤن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ہم کسی کو اسپیسیفائی نہیں کرتے، کسی اسپیسیفک کی بات نہیں کرتے، مخصوص انسان کی طرف یا کسی چیز کی طرف اشارہ نہیں کرتے. انڈیفینٹ پروناؤن ریفرز ٹو انسپیسیفائڈ پرسن اور تھنگ. تو اس میں کوئی اسپیسیفک نہیں ہوتا. جیسا کہ دس اور دیٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو دس اور دیٹ ہوتے ہیں وہ مخصوص کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے اب میرے ہاتھ میں اسکیل ہے تو میں کہوں گی دس اسکیل، تو اس کا مطلب ہے میں نے ایک اسپیسیفائی کر دیا. لیکن اگر میں کسی کو اسپیسیفائی نہیں کرتی بلکہ ایسے کہتی ہوں کہ اینی ون یا ون، گیو می ون اسکیل، تو اب اس میں اگر آپ کے پاس کافی سارے پڑے ہیں تو آپ کوئی بھی دے سکتے ہو. مطلب میں نے اسپیسیفائی نہیں کیا، انسپیسیفائڈ ہے. لیکن جب میں یہ کہتی ہوں کہ گیو می دس اسکیل، تو پھر میں اسپیسیفائی کر رہی ہوتی ہوں کہ مجھے یہی اسکیل دو. اسی طرح نن کا ہو گیا کہ کوئی نہیں، سم ہو گیا کچھ، آل ہو گیا سارے، اینی کوئی ہو گیا، مینی کچھ ہو گیا، مچ زیادہ سارے، اور انف بھی زیادہ. تو اس میں ہم اسپیسیفائی نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے نا. جیسے کہ نن ہے تو ہم نن کے لیے ہم یہی کہیں گے کہ نن آف دا اسکیلز از مائی فیوریٹ، کہ ان اسکیلز میں سے کوئی بھی میرا پسندیدہ نہیں ہے. تو اس وقت میں کسی ایک کا نہیں کہہ رہی. جیسے میں یہ کہوں کہ آئی ڈونٹ لائک دس اسکیل، تو اس وقت تو میں نے دس کہہ دیا نا کہ یہ اس اسکیل کو پسند نہیں کرتی. پھر جب میں نے یہ کہا کہ نن آف دا اسکیلز، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ سارے کے سارے ہی مجھے ناپسند ہیں، میں کسی مخصوص کی بات نہیں کر رہی. آگے پوزیسو، وہ اس کے پوزیشن کو ظاہر کرتا ہے، ملکیت کو. جب کسی کی کوئی چیز ملکیت ہوتی ہے تو ہم یہ والے ورڈ یوز کرتے ہیں، مائی، مائن، آور، آورز، یورز، اور یور اور یورز. جیسے میں یہ کہتی ہوں دس از مائی اسکیل، تو یہ ملکیت کو ظاہر کر رہا ہے نا کہ یہ میرا ہے. اب ہے ریسیپروکل پروناؤن دیٹ ایکسپریسز دا میوچول ایکشن اور ریلیشن شپ. یہ کسی ریلیشن شپ یا ایکشن کو ظاہر کرتے ہیں جو میوچول ہوتا ہے، باہمی ہوتا ہے. اب دو لوگوں کے درمیان ہے تو ایچ ادر آ جائے گا. اگر زیادہ سارے لوگوں کے درمیان میں کوئی ایکشن ہے تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ ون این ادر. جیسے مثال کے طور پہ کہ اگر ہم یہ کہیں کہ دے میں ہی ہیٹ ایچ ادر، وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، تو یہ دو لوگوں کے لیے ہو گیا. اور اگر کافی سارے لوگ ہوں گے تو ہم کہیں گے دے ہیٹ ون این ادر. تو یہ میوچول ایکشن کو، یعنی کہ ان کے باہمی جو عمل ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ نے ہوم ورک میں مائی اسکول ایسے لکھنا ہے، اور جو چیپٹر پڑھایا ہے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.